नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जादू के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ तो ये हकीकत है और कुछ क्या बहुत सारा ये हमारा एक इमेजिनेशन है, यानी हमने अपने ज़हनों में बिठा लिया, बल्कि क्या शैतान हमारे सरों पर सवार होकर हमसे ये करवाता है कि हम इसको एक रूहानी मर्ज़ के तौर पर कबूल करते जा रहे हैं कि अगर हमारी वो रिस्क थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ी सा हाथ तंग हुआ, तो हम ये समझते हैं कि शैतान ने ये किसी ने जादू करवा दिया है। अगर कोई रिश्ता थोड़ा लेट हो रहा है तो हम समझते हैं कोई जादू करवा रहा है। अगर कोई और काम लेट हो रहा है कोई भी किसी भी वजह से, तो हम ये समझते हैं कि ये शैतान वो जादू टोने करने वाले जो हैं वो करवा रहे हैं। और इस सब के साथ हम किसको लाते हैं? अपने रिश्तेदारों को। यानी कोई भी रिश्ता जो है उसको हम समझते हैं जिससे हमारी नहीं बनती, हम ये समझते हैं कि ये ऐसे काम करता है, और उसके लिए भरपूर जो साथ है, भरपूर जो तवानाई लगा देता है, वो शैतान तो लगाता ही लगाता है। कुछ शैतान नुमा हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं जो कि हमारे कानों को भरते हैं, और हम ये समझते हैं कि वो हमारे सक्के हैं, और जो दूसरे हैं जिनके बारे में ये कुछ फरमा रहे हैं वो गलत है। और ये बात एक मुआशरे को इस तरह तोड़ती जा रही है कि हर रिश्ते को हमने मजाक बना डाला। कुछ सोशल मीडिया ने पुप्पो के रिश्ते को, नंद के रिश्ते को, भाभी के रिश्ते को, मतलब हर रिश्ते को हमने मजाक बना डाला। और ऐसा मजाक, यानी अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ हम मुंह तोड़ के बोल रहे होते हैं। यानी हम समझते हैं कि हम दीवारें फाड़ के बोलेंगे, और कोई हमारी जो है इन सारी चीज़ों को, मतलब जो कुछ हम कर रहे हैं, किसी को जुर्रत नहीं होती हमारे सामने बोलने की, कि हम समझते हैं कि वो रिश्तेदार ही ख़राब हैं, चाहे वो नंदे हैं, चाहे वो पुफियाँ हैं, चाहे वो भाभियाँ हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, तो वो ख़राब हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ की तालीम नहीं दी। अल्लाह ने फरमाया वसल के रिश्तों को जोड़ के रखो, हमने उन्हीं को तोड़ दिया। अब जब अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ चलेंगे तो कोई ना कोई नुकसान तो हमारा भी होगा। तो बात यह है कि इन सब चीज़ों पर किस तरह काबू पाया जाए। जो शख्स अल्लाह ताला के अहकामात को पूरी तरह अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, जो सोच लेता है कि अल्लाह ताला ने रब ने ये रिश्ते बनाए हैं, मैंने इन रिश्तों की हिफाजत करनी है और मैंने इन रिश्तों को साथ लेकर चलना है, तो अल्लाह आपको कभी भी डिग्रेड नहीं होने देता। चाहे वो रिश्ते जो मर्ज़ी करते रहें, चाहे वो जिस तरह मर्ज़ी रहें। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि तुम नहीं जानते, जो मैं चाहता हूँ वो करता हूँ। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो चाहना है, कौन सोच सकता है? अगर अल्लाह नहीं चाहता कि आपको थोड़ा, मतलब रिस्क जो है आपका ज़्यादा हो जाए, तो अगर अल्लाह ताला आपके रिस्क में थोड़ी सी कमी लाना चाह रहा है, कोई भी इंसान कैसे आपका रिस्क कम कर सकता है? कोई भी इंसान किस तरह आपको इस दलदल में धकेल सकता है? तो सबसे पहले तो ये मानना छोड़ दें कि रब ताला के फैसलों को कोई बदल सकता है, चाहे वो जितना मर्जी जादू करवाता रहे, चाहे वो जो मर्जी करता रहे, आप रब के फैसले को नहीं बदल सकते। अगर रब आपका चाहता है कि आपको ये चीज़ मिलती रहे तो वो चीज़ मिलती रहेगी, लेकिन अगर रब ताला चाहता है कि वो उस चीज़ को थोड़ा सा आपसे रोक कर आपको अजर इनायत कर दे, यानी जिस तरह हदीस में आता है कि जब एक कांटा चुभता है किसी भी मोमिन को, किसी भी मुस्लिम को एक कांटा चुभता है, तो उसको 10 नेकियां उसकी लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं उस एक तकलीफ़ के बदले। तो जब एक तकलीफ़ के बदले 10 गुनाह माफ़ कर दिए जा रहे हैं, 10 नेकियां लिखी जा रही हैं, और आप पर 10 नेमतें निछावर की जा रही हैं, रहमतें निछावर की जा रही हैं, तो वो एक तकलीफ़ जो आपको मिली अल्लाह के हुक्म से मिली, और अल्लाह ही के हुक्म से जब वो तकलीफ़ें, जब वो परेशानी आपको मिली, तो आपने उस तकलीफ़ को अपने ऊपर से दूर करने के लिए जब आप पीरों के पास गए, फ़कीरों के पास गए, आपने कहा जादू का तोड़ करवाना है, आमिलों के पास गए, किसी के भी पास गए, तो आपने अपने ईमान को खुद ख़राब कर लिया। मेरी बहनों, ज़िंदगी में कभी भी अपने ऊपर इस तरह की चीज़ों को मत आने दो।
کبھی کسی عامل، کسی پیر، کسی فقیر، کبھی اس طرح کے جو لوگ ہیں، میں ولی اللہ کی جو ہیں ان کی بات نہیں کر رہی، میں جو دین کی تبلیغ کر رہی ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہی، جو ڈھونگی پیر فقیر بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے وہ لے آئیں، خون لے آئیں، جو آپ سے کہتے ہیں ناخن لے آئیں اس بندے کے، جو آپ سے کہتے ہیں اس بندے کے بال لے آئیں، جو آپ سے کہتے ہیں اس بندے کے فلاں چیز لے آئیں تو ہم آپ پہ وہ آپ کو عمل کر دیں گے اور وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا کسی کی باتوں میں نہ آئے۔ جب ایک شخص گھر سے پیر نکالتا ہے جادو کروانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ دین کا خاتمہ ہو گیا، اس نے اسلام کی حد کو پار کیا، اللہ کی حکم کی حد کو پار کیا تو ختم ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ اس ساری چیزوں کا توڑ کیا کیا جائے، یعنی اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پھر ہم ان سب چیزوں سے کیسے نکلیں۔ آپ نے کہیں سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا، اور وہ جادو اس طرح سے ہوا کہ ایک یہودی تھا اور اس نے وہ جادو کروایا، اس سارے وہ کچھ لوگ تھے مل کے، ظاہر ہے ایک کروانے والا تو ایک کرنے والا ہے، اور کچھ لوگ اکٹھے بیٹھ کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے جادو کروایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا سا کچھ بھولنا شروع ہو گیا، یعنی صرف ان کی یاداشت پہ تھوڑا سا فرق پڑا، تھوڑا بھولنا شروع ہو گیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر مجھ سے کیا اور فرمایا کہ میں تو فرشتے آئے رات کو اور وہ آپ کھڑے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں، تو انہیں بتایا گیا کہ فلاں شخص نے یہ جادو کیا اور فلاں فلاں کھجور کی چھال پہ لکھا گیا، فلاں کنویں میں ڈالا گیا اور اس میں کچھ کنگھی میں کچھ بال تھے، اور پھر وہاں پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ وہاں گئے، وہاں سے وہ چیزیں نکالیں اور ان کو مطلب دفن کر دیا گیا۔ اب اگر ان کو جلایا جاتا تو شر پھیلتا، اور جب زیادہ سے زیادہ اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے تو اور زیادہ شر پھیلتا ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 3 صورتوں کا نزول ہوا، یعنی سب سے پہلے جو سب سے احسن ترین علاج ہے اس چیز کا، اور بالکل ایسا جو کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا، چاہے جتنے جنات آ جائیں، چاہے جتنا جادو ہو جائے، چاہے جتنا بھی آپ کو ذلیل کر دیا جائے، یہ 3 صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ دیکھیے سب سے بڑھ کے تو سب سے زیادہ اس چیز پہ یقین رکھیں کہ آپ کا رب ہی سب جانتا ہے، رب کے علاوہ کوئی کچھ نہیں جانتا۔ دوسرا، اس چیز پہ یقین رکھیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ تیسرا، اس چیز پہ یقین رکھیے کہ جب ہم اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں تو اللہ پہ بھروسہ کرنے کے ساتھ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اور اس عطا کو ہم اگر معمولی سمجھ لیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو وہ عطا کر ہی نہیں سکتی۔ سب سے بڑھ کر اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے، باوضو رہیے، باوضو رہنا سب سے زیادہ آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، یعنی جتنا آپ طہارت میں رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاکیزہ رہنے والوں سے، یعنی پاک رہنے والوں سے، مطہر رہنے والوں سے۔ تو جب اللہ مطہر رہنے والوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی محبت اگر آپ کے ساتھ شامل ہوگی تو آپ کیسے نہیں اللہ کے قریب ہوں گے؟ کوئی دشمن آپ پہ کیسے وار کر سکے گا؟ جب آپ ہر وقت اللہ کی محبت میں ہیں تو اللہ کی محبت والوں کو، یعنی اگر میرے پاس میرے بچے بیٹھے ہوں تو میں اپنے بچوں کو کسی دشمن کو چھیڑنے نہ دوں، اپنی سی پوری کوشش کروں گی، بے شک میں استطاعت نہیں رکھتی ان کو بچانے کی، لیکن میں اپنی سی پوری کوشش کروں گی کہ میں اپنے بچوں کو بچا کے رکھوں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ آپ پہ کوئی آنچ آنے دے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کو وہ اکیلا چھوڑ دے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں مطہر لوگوں سے محبت کرتا ہوں، تو مطہر لوگوں کے ساتھ اللہ کی محبت شامل ہو جاتی ہے۔ پاکیزہ رہیے، باوضو رہیے۔ اب دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت حفاظت ہے آیت الکرسی،
اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کل بتائے گئے، یعنی جو کہ جن کو ہم اکثر پڑھتے ہیں، آخری کل جو ہیں اکثر پڑھتے ہیں. تو قل هو اللہ احد، سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کریں. آپ جب کسی بھی بندے کے پاس جاتے ہیں، آپ نے اس سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے، آپ ایون آپ کے بچے جو ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں اور انہوں نے آپ سے کوئی پیسے لینے ہیں یا آپ سے کوئی مطلب فرمائش کرنی ہے، تو وہ آپ سے کہتے ہیں مما آپ کتنی پیاری ہیں، آپ تو میری جان ہیں، آپ تو مجھے بہت پیار کرتی ہیں، آپ جیسا تو کوئی نہیں ہے، آپ جیسی مما کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور آپ کتنی خوش ہوتی ہیں کہ میرے بچے مجھے محبت سے بلا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اور آپ ان کی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو رب تعالیٰ تو ہے ہی تعریف کے لائق. تو جب آپ کہیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، اس سے محبت کریں گے، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو تو بے نیاز ہے، تجھے تو کسی چیز کی حاجت نہیں، تو تو بے نیاز ہے، تو چاہے تو مجھے میرے سب چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے. تو آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے آپ جب کہتے ہیں، آتے ہیں اگلی صورت کی طرف، جب آپ کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، یعنی صبح کے رب سے آپ مانگ رہے ہیں وہ محبت، وہ پناہ، وہ چیز جو کہ آپ کو دنیا کے تمام دشمنوں سے، چھوٹے بڑے ہر دشمن سے نجات دے سکتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اے ربی کائنات، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اے رب صبح میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ تو پھاڑ کر چیر کر نکالتا ہے صبح کو، اس رات کے اندھیرے سے مجھے بچا لے. اب جب آپ رات کے اندھیرے سے بچنے کے لیے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ صبح کے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تو رات کیا ہے؟ وہ رات جو آپ پر چھا گئی ہے، وہ رات جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، وہ رات، وہ سیاہی جو آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے اوپر آ چکی ہے، چاہے وہ گناہوں کی سیاہی ہے، چاہے وہ آپ کے کسی بھی رشتہ دار کی طرف سے آپ کو پرابلم ہے، چاہے وہ آپ کے کسی اور دشمن کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہے، چاہے وہ جادو کی ہے، چاہے وہ بندش کی ہے، چاہے وہ جس چیز کی بھی ہے. آپ جب پیروں کے پاس جا کر، یعنی یہ غلط قسم کے ڈھونگی پیر جو ہیں ان کے پاس جا کر ان سے مانگتے ہیں، تو آپ اللہ سے تو مانگ کر دیکھیے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. اور جب آپ نے یہ یقین دل میں رکھ کر اللہ سے مانگا اور کہا کہ اے اللہ تعالیٰ تو میرے سے اس سیاہی کو، کیونکہ تو صبح کا رب ہے، تو میرے دن کا آغاز کر، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. اللہ خود فرماتا ہے ہر رات کے بعد صبح ہے، ہر صبح جو ہے وہ رات کو چیر کر نکلتی ہے. تو وہ جو رات آپ پر چھائی ہوئی ہے، آپ کے جذبات پر، آپ کی کاموں پر، آپ کے زندگی پر، آپ کی پریشانیوں پر جو رات چھائی ہوئی ہے، اس رات سے نکلنے کے لیے اس صبح کے رب کو بلائیے اور اس سے پناہ مانگیے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیرے پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اس سے کہیں کہ میرا رب مجھے اپنی نور کے سائے میں ڈھانپ لے، مجھے دن کی اس اجالے میں ڈھانپ لے، اس نور میں ڈھانپ لے کہ اس نور کے بعد میرا کوئی اندھیرا نہیں رہے گا. جب میں تیری پناہ میں آ جاؤں گا پھر مجھے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں رہے گی. تو آپ اللہ سے مانگیے کہ اس برائیوں کے شر سے بچیے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے بچا اس ہر شر سے جو تو نے پیدا کی. جنات بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، کائنات میں ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، رشتے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، جو بھی چیزیں دنیا میں ہیں جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں وہ سب اللہ کی پیدائش ہے، اللہ ہی کی طرف سے تخلیق کیے گئے. اب جب تخلیق کرنے والا اس مخلوق کو آرڈر کرے گا کہ تو کون ہوتا ہے میری مخلوق کو چھیڑنے والا، تو کیا کوئی آپ کو چھیڑ سکے گا؟ کیا کوئی آپ کو تکلیف دے سکے گا؟ میرا تو یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو آپ بھی اس بات پر یقین کر کے دیکھیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف میرے پاس نہیں آ سکتی اگر میرا رب چاہے تو. اور میں رب سے دعا مانگ رہی ہوں اور آپ کہہ رہی ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے پیدا کر دی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور ہر شر کے اندھیرے سے، یعنی ہر اس برائی کے اندھیرے سے جو چھا جائے. اور جب وہ برائی کا اندھیرا چھاتا ہے، آپ پر کوئی بھی تعویذ ہوئے، آپ پہ کوئی کالا جادو آپ کی نگاہ میں، اب ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے، آپ نے کہا ہر برائی کے شر سے،
ہو سکتا ہے کہ آپ پہ جادو نہ ہو، آپ کی طبیعت خراب رہتی ہو سکتا ہے آپ پہ جادو نہ ہو، آپ کو کوئی ویسے مطلب کسی چیز کا اثر ہو سکتا ہے کہ آپ پہ نیگیٹیوٹی اتنی چھا گئی ہو کہ آپ پازیٹیو کی طرف اگر سوچیں تو آپ خود بخود بہتر ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہ رشتہ ہونا ہی ذرا لیٹ لکھا ہو، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو تھوڑی سی پریشانی رکھی ہو وہ آپ کے کسی گناہ کے سبب ہو، وہ گناہ دھل جائے اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ اور جب آپ اللہ سے اس چیز کو مانگیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہر اس برائی کے اندھیرے سے جو چھا جائے، جو میرے پہ چھایا ہوا ہے، اس برائی کے اندھیرے سے مجھے بچا لے، وہ جو کچھ بھی ہے آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، کسی پیر، کسی فقیر، کسی ڈونگی، کسی عامل، کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے علم کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ پہ کیا گزر رہی ہے اور آپ کس تکلیف سے، کس کرب سے گزر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس برائی کا اندھیرا آپ سے دور کر دے گا۔ پھر پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، یعنی برائی سے پھونکنے والیوں کے جو گرہیں باندھتے ہیں۔ اب گرہیں باندھنی، یہ لوگ کیا ہوتا ہے، یہ کوئی عورتیں نہیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی جو غلط تفسیر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عورتیں، اور عورتوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے کہ مامی کرتی ہے، چاچی کرتی ہے، پھوپھی کرتی ہے، تائی کرتی ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، نند کرتی ہے، بھابھی کرتی ہے، عورتوں کو ہی اس چیز کا وہ بنایا جاتا ہے۔ مرد بھی بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ تم عورتوں کے کام ہے، لیکن یہ عورتوں کے کام نہیں ہے، یہ ایک جماعت ہوتی ہے۔ یعنی ایک عامل نے کسی عامل سے سیکھا، اس نے کسی اور عامل سے سیکھا، اس نے کسی اور عامل سے سیکھا، تو وہ ایک جو جماعت بنی، اس جماعت کو مؤنث کے درجے میں لیا جاتا ہے۔ یعنی جب بھی جماعت یا امت کی بات آئے گی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ امت ایسا کرتی تھی، حضرت نوح کی امت ایسا کرتی تھی، حضرت عاد کی امت ایسا کرتی تھی، یعنی حضرت ہود کی، حضرت صالح کی امت یہ کرتی تھی۔ تو جب ہم اس سے ایک جماعت مراد لیتے ہیں تو وہ مؤنث ہو جاتا ہے۔ تو مؤنث میں وہ ایک عاملین کی جماعت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ عاملین کی جماعت ایسا کرتی تھی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان کے پھونکنے والیوں کے شر سے جو گرہیں باندھتی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو جادو ہوا وہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے گرہیں باندھی ہوئی تھی۔ وہ ایک تار سی ہوتی ہے جو کہ کھجور کے مطلب تنے پہ وہ تاریں نکل آتی ہیں، ان تاروں کو وہ باندھا گیا تھا، گرہیں دی گئی تھیں اور اس پر پڑھ پڑھ کے پھونکا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گرہیں باندھنے والے پھونکنے والیوں کے شر سے، اور اللہ فرماتا ہے کہ حاسد کی نظر سے جب وہ حسد کرے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حاسد کی نظر سے جب وہ حسد کرے، یعنی حسد کی نظر جو ہے اس سے۔ آپ ایک چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کتنی چیزوں کو اکٹھا کر دیا، کتنی برائیوں کو اکٹھا کر دیا، کہ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ اندھیرے کے شر سے، یعنی پہلے برائی کے شر سے کہ جو کہ میں نے پیدا کی، یعنی جتنے بھی دشمن تمہارے میں نے اس دنیا میں پیدا کیے ہیں ان تمام دشمنوں کی شر سے پناہ مانگ لو۔ دوسری چیز آئی کہ اندھیرے کے شر سے، یعنی کوئی بھی برائی، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی ایسا جادو، کوئی بھی ایسا ٹونا، کوئی بھی ایسی چیز جو تمہیں چھا جائے، یعنی تمہارے اوپر چھا جائے اور تمہیں لگے کہ تم اس سے تمہارا سانس روک رہا ہے، تمہیں پریشانی ہو رہی ہے، تمہارا کوئی کام نہیں ہو رہا، تم کسی عذاب میں آ رہے ہو، تم کسی پریشانی میں آ رہے ہو، تو اس پریشانی کے شر سے، اس اندھیرے کے شر سے جس اندھیرے میں تمہیں گرا دیا گیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی وہ جماعتیں جو کہ جادو ٹونا کرتی ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ حاسدین کی نظر سے۔ اب پھر تیسری صورت جو ہے وہ ہے قل اعوذ برب الناس، یعنی پناہ میں کہہ دو کہ پناہ مانگتا ہوں میں لوگوں کے رب کی، یعنی لوگوں کی تمام تکلیفات، تمام پریشانیاں، تمام کام اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کیا اسے چاہیے، ناس کو کیا چاہیے، کیا نہیں چاہیے، وہ اللہ جانتا ہے۔ ناس کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو اس کے لیے مصیبت بنا کر بھیجا، کس چیز کو اس کے لیے راحت بنا کر بھیجا، کس چیز کو اس کے لیے نعمت بنا کر بھیجا، کس چیز کو اس کے لیے راحت بنا کر بھیجا، اس تمام ناس کی ضروریات جو ہے وہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری شخص کی ضرورت تک جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس،
لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، یعنی وہ جو برائی سے وسوسہ ڈالنے والے ہیں اور دبک جانے والے ہیں، یعنی برائی کا وسوسہ ڈالتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں۔ کون ڈالتے ہیں؟ جنات بھی ڈالتے ہیں، انسان بھی ڈالتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی تکلیف میں ہیں، اب جیسے ہی وہ تکلیف ہوتی ہے، آپ کے کوئی ملنے والی آئیں، وہ آئیں، آپ نے کہا میری نان نے آج یہ بات کی، مجھے نہیں اچھا لگا، اور وہ کہتے ہیں وہ فلاں وقت اس نے یہ بات کی تھی، فلاں وقت یہ بات کی تھی، وہ آپ کے کانوں میں شر پھونک کے چلے گئے۔ اب آپ اس وسوسوں کے شر سے آپ نے اپنے آپ کو مزید وہ کر لیا کہ نہیں، واقعی وہ غلط ہے، واقعی وہ غلط ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط نہ ہو، وہ جو کہہ کے جانے والا ہے وہ غلط ہو، تو آپ نے اس تمام وسوسوں کو اپنے اندر جگہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے اور دبک جانے والوں کے، اور وہ جو برے خیالات ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو برے خیالات ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ جیسے ہی کوئی آپ کو برے خیالات ڈالنے لگے، آپ سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، فوراً اس جگہ سے، اس بندے سے، ان لوگوں سے دور ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو غیب کا علم ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ یہ بات سوچ لیں، نہ جن کو دیا نہ انسان کو دیا، غیب کا علم کسی کو نہیں دیا، سوائے اللہ کی ذات کے اور انبیاء کے، جتنا اس نے جس نبی کو علم دینا تھا اس کو دیا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کہا گیا، سورۃ کہف کا سارا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ سے بھی کہا کہ تو وہ ایک علم تو تجھ تک پہنچا ہی نہیں، یعنی تو اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے پورا واقعہ اس پر ہے، تو اگر اللہ چاہتا تو وہ سب کو علم دے دیتا۔ اگر ہم سمجھے کہ سب کو غیب کا علم ملا ہے انبیاء کو، تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا اتنا تقسیم کیا، اور جتنا اللہ کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کمپلیٹ قرآن پاک کو سمجھ سکتا ہوں، تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ کمپلیٹ قرآن پاک کو سمجھنے والی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اپنی بات ضرور کر سکتے ہیں، لیکن کس کو کس طریقے سے علم پہنچانا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اب ان 3 صورتوں کو اگر آپ اپنا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ آپ ان تینوں صورتوں کو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر پھونکیں، اور جہاں جہاں آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر لگا سکتے ہیں وہ لگائیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی شر نہیں پہنچے گا، کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی چیز نہیں پہنچے گی۔ بلیک میجک ہیں، جنات ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ آپ تک نہیں پہنچے گی۔ تو خدا را کسی اور پہ یقین کرنے کی بجائے رب کائنات کی بات پر یقین کریں۔ اب سمجھ لیں کہ آپ کا رب آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ اس سے محبت کر کے تو دیکھیں، اللہ کہتا ہے مجھے جیسا تم گمان کرتے ہو میں ویسا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب سوال کرتے ہیں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے قریب ہوں، جواب دیتا ہوں تمہاری پکار کا جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ تو جب اللہ جواب دیتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری پلک جھپکنے سے پہلے تمہارے پاس ہوتا ہوں، تو پھر کس چیز کی کمی ہے ہمیں؟ پھر کیوں نہیں ہم اللہ کی بات مان رہے؟ پھر کیوں ہم کسی بھی ڈھونگی سے جا کے اتنے خوار ہوتے ہیں؟ کیوں عورتیں جا کر اپنی عزتیں لٹوا لیتی ہیں؟ کیوں عورتیں جا کر ان سب لوگوں کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہیں؟ کیوں آپ اپنے گھروں سے نکلتی ہیں؟ اس مقصد کے لیے۔ خدا را اپنے قدموں کو، اپنی محبتوں کو، اپنی ساری سمتوں کو اپنے رب کی طرف موڑ لیں۔ جب آپ رب کی طرف آ جائیں گی تو رب تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دے۔ وہ تو محبتوں کی قدر کرنے والا ہے، وہ تو خود کہتا ہے کہ میں قدر کرنے والا ہوں تمہاری محبتوں کا۔ تو جب اللہ قدر کرنے والا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی اور کے پاس جائیں؟ جب اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی اور کے پاس جائیں؟ میں ماں ہوں،
اور میں اپنے بچے کو نہیں بچا سکتی اگر اللہ کی طرف سے کوئی بھی تکلیف آنا لکھی ہے۔ میں ماں ہوتے ہوئے اس کو نہیں بچا سکتی، اور میرا بچانا، میرا بچہ کبھی نہیں بچ سکتا اگر میرے رب کی طرف سے تکلیف نہ لکھی ہو۔ اور دنیا کی طاقتیں مل جائیں، وہ میرے بچوں کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی اگر میرے رب کی طرف سے وہ تکلیف نہیں لکھی تو۔ اور اگر میرے بچے کو کوئی خوشی پہنچنی ہے، اس کے کوئی مقصد حل ہونا ہے، تو دنیا کی تمام طاقتیں مل جائیں، میرے بچے کو وہ مقصد ملنے سے روک نہیں سکتا۔ تو خدا را آپ سوچیں کہ رب چاہتا ہے تو سب ہوتا ہے، رب نہیں چاہتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے آپ ایک دفعہ اپنی ان تینوں صورتوں کو اپنی روٹین بنا لیں۔ ان تینوں صورتوں کو آپ اپنی روٹین بنائیں گے تو بلیک میجک، جنات اور کوئی بھی دنیا کا شر مخلوق میں ہو یا کسی اور صورت میں، وہ آپ تک نہیں پہنچے گا۔ اس لیے نہیں پہنچے گا کہ رب تعالیٰ خود آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور جب رب نے کہہ دیا کہ تم میری پناہ میں آ جاؤ، رب نے کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ تو خدا را کوئی ایک اگر میری اس بات کو سن کر اپنے آپ کو صحیح سمت کی طرف موڑ لیتا ہے تو سمجھیں کہ میرا مقصد حل ہو گیا۔ قیامت میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے وہ درجات نصیب کرے جو اس کی محبتوں کے سائے میں، اس کی رحمتوں کے سائے میں ہمیں رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔